बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से अल्लाह पाक ने आयत नंबर 218 और 219 में फरमाया अल्लज़ी यराका हीन तक़ूम व तक़ल्लुबका फ़िस साजिदीन, जो आपको क़याम के वक़्त देखता है और सजदा करने वालों में आपको आपके पलटने को भी देखता है। अब इस जो तफसीर है इसके बहुत से महामिल हैं, चंद अर्ज करूँगी। यानी कि फरमाया कि जब आप मुसलमानों को जमात के साथ नमाज पढ़ाने के लिए खड़े होते हैं और अपने क़याम, रुकू, सजूद और क़ऊद में तसर्रुफ़ करते हैं तो अल्लाह ताला आपके मुसलमानों के क़याम के साथ यानी कि करते हुए, सजदा करने वालों के साथ सजदा करते हुए देखता है। इस बारे में हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि तुम ये समझते हो कि मैं सामने मुतवज्जे रहता हूँ? फरमाया पास अल्लाह की कसम, मुझ पर ना तुम्हारा खुशू मख्फी होता है और ना तुम्हारा रुकू मख्फी होता है, और बेशक मैं तुमको अपने पसे पुश्त भी ज़रूर देखता हूँ, यानी कि मैं आपको आपको पीछे से भी देखता हूँ। यह हदीस मुबारका सही बुखारी, सही मुस्लिम, मुस्नद अहमद, मुस्नद अबू अवाना, कंजुल ईमान में रकम की गई है। हैसे आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान करती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंधेरे में भी इसी तरह देखते थे जिस तरह रोशनी में देखते थे। सुभान अल्लाह। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को अंधेरे में भी इसी तरह देखते थे जिस तरह दिन की रोशनी में देखते थे। दिहाक ने कहा कि जब आप अपने बिस्तर से खड़े होते या अपनी मजलिस से खड़े होते हैं तो वो आपको देखता है। कतादा कहते हैं जो आपको खड़े हुए और बैठे हुए तमाम हालात में देखता है। अल्लाह ताला आपको देखता रहता है जब आप अपनी दीनी मामलात और दीनी मुहिम्मात को सर करने के लिए क़याम करते हैं या सजदा करने वालों में तसर्रुफ़ करते हैं। साजदीन से यहाँ पर मुराद अम्बिया अलैहिमुस्सलाम है, और जिस तरह दीगर अम्बिया अलैहिमुस्सलाम कार नबुव्वत को सर अंजाम देने में क़याम करते थे, इसी तरह अल्लाह ताला आपको तबलीगी उमूर में क़याम करते हुए देखता रहता है। अब इस आया मुबारका में यह माना भी किया गया है कि साजदीन से मुराद अम्बिया अलैहिमुस्सलाम है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की पुश्तों में एक नबी से दूसरे नबी की पुश्त में मुंतकिल हो रहे थे तो अल्लाह ताला आपको देख रहा था। इस तफसीर में इस पर दलील ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम आबाए कराम मोमिन थे। इस तफसीर की तायद में यह हदीस है। इमाम अब्दुर्रहमान बिन मुहम्मद इब्न अबी हातिम रिवायत करते हैं कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने इस आयत की तफसीर में फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की पुश्तों में मुनकलिब होते रहे हत्ता कि आप अपनी वालदा के बतन से पैदा हुए। अब इस हदीस का यह मतलब नहीं है कि आपके तमाम आबाए कराम अम्बिया थे, बल्कि इस हदीस मुबारक का मतलब यह है कि आपके आबाए कराम में अम्बिया अलैहिमुस्सलाम भी थे। इस हदीस को इमाम अबू नईम असबहानी और इमाम मोहम्मद बिन साद ने भी रिवायत किया है। इमाम अबुल कासिम सुलेमान बिन अहमद तिब्रानी अपनी सनद के साथ रिवायत करते हैं कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा व तक़ल्लुबका फ़िस साजिदीन की तफसीर में फरमाते हैं कि आपने फरमाया मैं एक नबी की पुश्त से दूसरे नबी की पुश्त में मुंतकिल होता रहा हत्ता कि मैं नबी हो गया, यानी आपके आबाए कराम में अम्बिया अलैहिमुस्सलाम भी थे। अल मोजबुल कबीर, मसदुल बज़, मजमा उज़ ज़वाइद, हाफिज़ हैसमी ने इस हदीस को इमाम तिबरानी और इमाम बज़ाज़ ने अपनी संदों के साथ रिवायत किया है, और इनकी संदों के तमाम रावी सही रावी हैं। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया मुझे बनु आदम के हर कर्न और हर तबके में सबसे बेहतर कर्न और तबके से मबऊस किया जाता रहा हत्ता कि जिस कर्न में मैं हूँ। सही बुखारी, मसनद अहमद, दारुल हदीस काहिरा, मसनद अहमद, तबाए कदीम, मशकातुल मसाबीह, दलाइल नबुव्वा लिल बहीकी और कंजुल अमान में हदीस मुबारका मौजूद है। यहाँ पे लफ्ज़ कर्न का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है तो कर्न का माना है किसी एक ज़माने के तमाम लोगों का एक तबका। तो बाज़ उलमा ने इस ज़माने की तहदीद 100 साल के साथ की है, बाज़ ने 70 साल के साथ की है, और सही ये है कि जब किसी एक ज़माने के तमाम लोग हलाक हो जाएं और उनमें से कोई बाकी ना रहे तो वो ज़माना एक कर्न कहलाता है। हज़रत वासिला बिन अस्क़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम की औलाद से हज़रत इस्माईल को चुन लिया, और हज़रत इस्माईल की औलाद से बनु कनाना को चुन लिया, और बनु कनाना से कुरैश को चुन लिया, और कुरैश से बनु हाशिम को चुन लिया,
اور بنو ہاشم سے مجھے چن لیا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین کے 2 حصے کیے اور مجھے ان میں سے سب سے اچھے حصے میں رکھا، پھر اس نصف کے 3 حصے کیے اور مجھے اس تیسرے حصے میں رکھا جو سب سے خیر اچھا اور سب سے افضل تھا، پھر لوگوں میں سے عرب کو چن لیا، پھر عرب میں سے قریش کو چن لیا، پھر قریش میں سے بنو ہاشم کو چن لیا، پھر بنو ہاشم میں سے حضرت عبد المطلب کو چن لیا، پھر حضرت عبد المطلب کی اولاد میں سے مجھ کو چن لیا۔ اس حدیث میں خیر کا لفظ ہے اور مومن اور کافر میں مومن خیر ہے، سو آپ کے تمام آبا مومن ہیں۔ یہ حدیث آپ کے تمام آبا کے ایمان پر عمومی اور حضرت عبد المطلب کے ایمان پر خصوصی دلیل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ پر میرے باپ فدا ہوں، جب حضرت آدم جنت میں تھے تو آپ کہاں تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا میں حضرت آدم کی پشت میں تھا، اور جب مجھے کشتی پر سوار کرایا گیا تو میں اپنے باپ حضرت نوح کی پشت میں تھا، اور جب مجھے آگ میں پھینکا گیا تو میں حضرت ابراہیم کی پشت میں تھا۔ میرے والدین کبھی بدکاری پر جمع نہیں ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمیشہ معزز پشتوں سے پاکیزہ رحموں کی طرف منتقل کرتا رہا ہے۔ پھر میری صفت مہدی ہے، اور جب بھی 2 شاخیں ملیں میں سب سے خیر اچھی شاخوں میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے نبوت کا میثاق اور اسلام کا عہد لیا، اور تورات اور انجیل میں میرا ذکر پھیلایا، اور ہر نبی نے میری صفت بیان کی، اور زمین میرے نور سے چمک اٹھی اور بادل میرے چہرے سے برستا ہے، اور مجھے اپنی کتاب کا علم دیا، اور آسمانوں میں میرے شرف کو زیادہ کیا، اور اپنے ناموں میں سے میرا نام بنایا۔ پس عرش والا محمود ہے اور میں محمد ہوں۔ البدایہ والنہایہ مطبوعہ دارالفکر بیروت میں یہ تمام حدیث ہے موجود ہے۔ حافظ ابو الفضل احمد بن علی بن حجر اسقلانی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے قریش اللہ عز و جل کے سامنے ایک نور تھے۔ یہ نور تسبیح کرتا تھا اور فرشتے اس کی تسبیح کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ جب اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو یہ نور ان کی پشت میں رکھ دیا۔ رسول اللہ نے فرمایا پس اللہ نے حضرت آدم کی پشت میں اس نور کو زمین کی طرف اتارا، پھر کشتی میں یہ نور حضرت نوح کی پشت میں رکھ دیا گیا، اور حضرت ابراہیم کی پشت میں یہ نور آگ میں ڈالا گیا، اور اللہ مجھے ہمیشہ مکرم پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل کرتا رہا، حتیٰ کہ مجھے میرے ان والدین سے نکالا جو کبھی بدکاری پر جمع نہیں ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نکاح سے پیدا کیا گیا ہوں اور بدکاری سے نہیں پیدا کیا گیا۔ حضرت آدم سے لے کر حتیٰ کہ میں اپنی والدہ سے پیدا ہوا، اور مجھے زمانہ جاہلیت کی بدکاری سے کسی چیز نے نہیں چھوا۔ حافظ جلال الدین سیوطی نے اس سلسلے میں فرمایا کہ امام ابن مردویہ نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ آپ پر میرے والدین فدا ہوں، جب حضرت آدم جنت میں تھے اس وقت آپ کہاں تھے؟ آپ مسکرائے حتیٰ کہ آپ کی مبارک داڑھیں ظاہر ہو گئیں، پھر آپ نے فرمایا میں ان کی پشت میں تھا، ان کو زمین پر اتارا گیا، اس وقت بھی میں ان کی پشت میں تھا۔ میں اپنے باپ حضرت نوح کی پشت میں کشتی میں سوار ہوا، اپنے باپ ابراہیم کی پشت میں مجھے آگ میں ڈالا گیا، اور میرے ماں باپ کبھی ایک دوسرے کے ساتھ بدکاری میں جمع نہیں ہوئے، اور اللہ مجھے ہمیشہ پاکیزہ پشتوں سے پاکیزہ رحموں میں منتقل کرتا رہا، جبکہ وہ صاف اور مہذب تھے۔ جب بھی 2 شاخیں باہم ملی تو میں ان سے بہتر شاخوں میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے نبوت کا میثاق لیا اور مجھ کو اسلام کی ہدایت دی، اور تورات اور انجیل میں میرا ذکر بیان کیا، اور میری تمام صفات کو مشرق اور مغرب میں بیان کر دیا، اور مجھ کو اپنی کتاب کا علم دیا، اور اپنے اسماء میں میرا ذکر بلند کیا، اور اپنے اسماء سے میرا اسم بنایا۔ سو عرش والا محمود ہے اور میں محمد ہوں، اور مجھے حوض کے نزدیک کیا اور مجھے کوثر عطا کیا، اور میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں، سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ مجھے اپنی امت کے سب سے بہتر قرن میں نکالا، اور میری امت بہت حمد کرنے والی ہے اور نیکی کا حکم دینے والی ہے اور برائی سے روکنے والی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرا پروردگار ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے آپ نے فرمایا کہ میری امت حمد کرنے والی ہے اور نیکی کا حکم دینے والی ہے اور برائی سے روکنے والی ہے، اللہ پاک
आप सबको और मुझको सुनने वालों में जो इस हदीस बार को सुन रहे हैं ऐसा ही बना दे कि हम बुराई को रोकने वाले बन जाए और अच्छाई का हुक्म देने वाला, नेकी का हुक्म, खैर की खबर देने वाले, खुशखबरियां सुनाने वाले बन जाए। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम हजून पर बहुत अफसुर्दगी और गम की हालत में उतरे, और जब तक आपके रब अज़्ज़ व जल ने चाहा आप वहाँ ठहरे रहे, फिर आप वहाँ से बहुत खुश खुश वापस हुए। मैंने पूछा, या रसूलल्लाह, आप मकाम हजून पर बहुत अफसुर्दगी के आलम में उतरे थे, फिर आप बहुत खुश खुश वापस हुए। आपने फरमाया, मैंने अपने रब से सवाल किया तो अल्लाह ताला ने मेरी वालिदा को ज़िंदा कर दिया, वो मुझ पर ईमान लाई, फिर अल्लाह ताला ने उन पर मौत को लुटा दिया। काजी अबू इमरान अहमद बिन अबिल हसन ने एक सनद के साथ रिवायत किया है जिसमें चंद मजहूल रावी भी हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती है, मुझे खबर दी गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब से ये सवाल किया कि वो अपने वालिदैन को ज़िंदा कर दे, बस अल्लाह ताला ने आपके लिए उनको ज़िंदा कर दिया, वो दोनों आप पर ईमान ले आए, फिर अल्लाह ताला ने उन पर मौत तारी कर दी। मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, उसकी रहमत और कुदरत किसी चीज़ से आजिज़ नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके अहल हैं कि वो आपको जिस वसफ से चाहे अपने फजल से ख़ास करे और अपने करम से आपको जिस नेमत से चाहे नवाज दे। सलावतुल्लाहि अलैहि व आलिहि वसल्लम। अब देखिए आयत नंबर जो 200 यहाँ पे 24-26 है, 223, ये तमाम आयात को हम देख लेते हैं। ये आज की जो है हमारी आखिरी आयात हैं, इससे हमारी सूरह शुअरा जो है वो इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएगी। फरमाया, हल उनब्बिउकुम अला मा तनज़्ज़लु शयातीन। आयत नंबर 221, 222 देखिए, तनज़्ज़लु अला कुल्ली अफ़ाकिन असीम युल्क़ून अस्समा व अक्सरुहुम काज़िबून वश्शुअराउ यत्तबिउहुमुल गावून अलम तरा अन्नहुम फी कुल्ली वादिन यहीमून व अन्नहुम यक़ूलून मा ला यफ़अलून। फरमाया, क्या मैं तुम्हें उनकी खबर दूं जिन पर शयातीन नाजिल होते हैं, वो हर तोहमत बांधने वाले गुनहगार पर नाजिल होते हैं, वो सुनी सुनाई बातें पहुंचाते हैं और उनमें से अक्सर झूठे हैं, और शायरों की पैरवी गुमराह लोग करते हैं। क्या आपने नहीं देखा कि वो हर वादी में भटकते फिरते हैं, और बेशक वो जो कुछ कहते हैं उस पर खुद अमल नहीं करते। सुभान अल्लाह। अब यहाँ पर जो है आया मुबारका जो है आयत नंबर 221 से मैंने आपके सामने 224 तक की आयत जो हैं वो तिलावत की हैं, 226 तक की, 221 से 226 तक की आयत तिलावत की हैं। अब आइए देखिए हम इनको देख लेते हैं। यानी कि यहाँ पर देखिए कि जो जिस शख्स की पूरी ज़िंदगी इन अहकाम पर अमल से इबारत होती है, जिसकी सीरत खुदा खौफी और नेक चलनी पर हो, जो अपनी बेगानों को आहरत के अजाब से डराता हो, जो रातों को उठकर नमाज में क़याम करता हो, जो अपने असहाब को भी शब जिंदादारी और तहज्जुद गुजारी की तलकीन करता हो, इस पर शयातीन कैसे नाजिल हो सकते हैं? इनकी शैतानी कामों के साथ क्या मुशाबत और क्या मुनासबत है? फिर बताया कि शैतान किस किस्म के लोगों पर नाजिल होते हैं। फरमाया कि मैं तुम्हें उनकी खबर दूं जिन पर शयातीन नाजिल होते हैं, वो हर तोहमत बांधने वाले गुनाहगार पर नाजिल होते हैं, वो सुनी सुनाई बातें पहुंचाते हैं और उनमें अक्सर झूठे हैं, और शायरी के पैरवी यानी कि पैरवी गुमराह लोग करते हैं। क्या आपने नहीं देखा कि वो हर वादी में भटकते फिरते हैं? मेरी प्यारी बहनों, इन आयतों में ये बताया कि शयातीन किस किस्म के बदकार गुनाहगार बदकार लोगों पर नाजिल होते हैं। फरमाया कि वो पाक दामन लोग होते हैं, और यानी कि उन पर नाजिल नहीं होते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तो साफ़ और शिफाफ है और पकीज़ा ज़िंदगी है, तो शयातीन आप पर कैसे नाजिल हो सकते हैं? तो कुरान मजीद के मज़ामीन शयातीन का मौजू है। फरमाया, कुफ़ार मक्का का ये कहना है कि हर एतबार से बातिल और गलत है कि इस कुरान मजीद को शयातीन नाजिल करते हैं। कुरान मजीद को तो रब्बुल आलमीन नाजिल करता है। अब इन आयतों में अल्लाह ताला ने उन लोगों की निशानियां बयान की हैं जिन पर शैतान उतरते हैं। वो तोहमत बांधने वाले गुनाहगार हैं, वो सुनी सुनाई बातें पहुंचाते हैं, झूठे हैं, शायरों की पैरवी गुमराह लोग करते हैं, और शायर हर वादी में भटकते फिरते हैं। हम अब जो है इनके बारे में यहाँ पर गौर व फिक्र करेंगे। 221-222 आयत में फरमाया
کہ میں تم ان کی خبر دوں جن پر شیاطین نازل ہوتے ہیں، وہ ہر افاقن اسیم پر نازل ہوتے ہیں۔ پیاری بہنوں، افاق کا لفظ جو ہے وہ افق سے ہے۔ علامہ راغب اصفہانی افق کا معنی بیان کرتے فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کا منہ اس کی اصل جانب سے پھیر دیا گیا ہو اس کو افق کہتے ہیں۔ جھوٹ اور بہتان میں بھی کسی چیز کو اس کی اصلی صورت سے پھیر دیا جاتا ہے، اس لیے اس کو افق کہتے ہیں۔ وہ ہوائیں جو مخالف جانب اور الٹی چل رہی ہوں ان کو بھی متفقہ کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے والمؤتفقات اہوا، سورہ نجم کی آیت 53 میں آئے گا، اور قوم لوط اوندے منہ گری ہوئی بستیوں کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں۔ سورہ حاقہ کی آیت 9 میں آتا ہے وجاء فرعون ومن قبلہ والمؤتفقات بالخاطیہ، فرعون اور اس سے پہلے لوگ اور جن کی بستیاں الٹا دی گئی تھیں انہوں نے بھی خطائیں کی۔ تو جو افاق ہے یہ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ جو شخص بہت زیادہ بہتان تراشتا ہو اور جھوٹ بولتا ہو اس کو افاق کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر قتادہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ علامہ ابن اسیر الجزری فرماتے ہیں کاہن کا جو معنی ہے وہ کاہن اس شخص کو کہتے ہیں جو زمانہ مستقبل میں ہونے والے واقعات کی خبر دیتا ہے اور معرفت اسرار کا مدعی ہوتا ہے۔ دعویٰ اس کا ہوتا ہے کہ مجھے معرفت کے علوم حاصل ہیں۔ شک اور ستیح نام کے عرب میں کاہن تھے۔ بعض کاہنوں کا یہ گمان ہوتا ہے کہ ان کے تابع جنات ہوتے ہیں جو ان کو غیب کی خبریں آ کر بتاتے ہیں، اور بعض کاہنوں کا یہ زعم ہوتا ہے کہ جو شخص ان سے سوال کرتا ہے وہ اس کے فعل یا اس کے حال سے اس کے متعلق ہونے والے مستقبل کے امور کو جان لیتے ہیں۔ ان کو عراف کہتے ہیں۔ ان کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ کسی چوری ہو جانے والی چیز یا کسی گمشدہ چیز کو جان لیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص کسی کاہن کے پاس گیا اور اس کے قول کی تصدیق کی، یا جس شخص نے اپنی بیوی سے حالت حیض میں جماع کیا، یا جس شخص نے اپنی بیوی سے اس کی سرین میں جماع عمل معکوس کیا، وہ اس دین سے بری ہو گیا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ سنن ابو داؤد، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ میں ہے۔ یہ جو حدیث مبارکہ ہے کاہن، عراف اور نجومی کو شامل ہے۔ حضرت ابو مسعود انصاری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے کتے کی قیمت، فاحشہ عورت کی اجرت اور کاہن کی مٹھائی سے منع فرمایا ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابو داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ میں حدیث مبارکہ رقم کی گئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ لوگوں نے رسول اللہ سے کاہنوں کے متعلق سوال کیا، آپ نے فرمایا یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہ بعض اوقات ہمیں کوئی بات بتاتے ہیں اور وہ سچ نکلتی ہے۔ تب رسول اللہ نے فرمایا یہ سچی بات وہ ہے جو ان کے پاس جن پہنچاتا ہے، جن ان کے کان میں وہ بات ڈال دیتا ہے جس کے ساتھ وہ کئی جھوٹ ملا دیتے ہیں۔ صحیح بخاری، مسند احمد اور صحیح ابن حبان میں یہ حدیث مبارکہ ہے۔ میری پیاری بہنوں، جو امام راضی کہتے ہیں کہ کاہن وہ لوگ ہیں جن کے متعلق مشرکین نے یہ زعم رکھتے تھے کہ یہ لوگ وہ ہیں جن کے دلوں میں کوئی چیز ڈالی جاتی ہے تو وہ غیب کو جان لیتے ہیں، اور جو شخص علم غیب کا دعویٰ کرے اس کو شارع علیہ السلام نے جھوٹا قرار دیا ہے اور اس کی تصدیق سے منع کیا ہے۔ قاضی ایاز بن موسیٰ مالکی کہتے ہیں کہ کاہنوں کی 4 طرح کی اقسام ہیں۔ کاہن کے پاس کوئی نیک انسان ہو جو جن کا دوست ہو اور وہ جن اس کو بتائے کہ اس نے آسمان سے کون سی خبر چرا کر سنی ہے، اور یہ قسم اس وقت سے باطل ہو گئی جب سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ قرآن میں جنات کے بارے میں سورہ جن کی آیت نمبر 8-9 میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، فرمایا اور ہم نے آسمان کو چھو کر دیکھا تو اسے شدید محافظوں اور سخت شعلوں سے بھرا ہوا پایا، اور ہم اس سے پہلے باتیں سننے کے لیے آسمان پر مختلف جگہوں پر بیٹھ جایا کرتے تھے، بس اب جو بھی چپکے سے سننا چاہتا ہے تو ایک شعلہ اپنے تعاقب میں پاتا ہے۔ اس سورہ صافات کی آیت نمبر 7 اور 10 میں آتا ہے اور ہم نے آسمان کو ہر سرکش شیطان سے محفوظ کر دیا، وہ عالم بالا کی باتوں کو کان لگا کر نہیں سن سکتے، ان کو ہر جانب سے مارا جاتا ہے، دور بھگانے کے لیے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے، مگر جو ایک آدھ بات اچک لے تو فوراً اس کے تعاقب میں دہکتا ہوا شعلہ چل پڑتا ہے۔
میری پیاری بہنوں، جنات زمین کے اطراف میں گھوم پھر کر قریب اور بعید کے حالات کا مشاہدہ کر کے اپنے دوستوں کو اس کی خبریں پہنچا دیتے ہیں۔ وہ تخمین اور اندازوں سے اور اٹکل بچوں سے غیب کی خبریں بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں میں ایسی قدرت درا کے رکھتا ہے کہ جس سے وہ مستقبل کے امور کے متعلق قیاس اور اندازے سے باتیں بتاتے ہیں جو کبھی اتفاقاً سچ نکلتی ہیں اور اکثر جھوٹی ہوتی ہیں۔ کاہن کی ایک قسم عراف ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو علامات، اسباب، مقدمات سے ان کے نتائج اور مسببات پر استدلال کر کے آئندہ کی باتیں بتاتا ہے اور امور مستقبلہ کے معرفت کا دعویٰ کرتا ہے۔ یہ لوگ ستاروں اور دیگر اسباب سے استفادہ کرتے ہیں۔ علامہ حروی نے کہا کہ عراف نجومی کو کہتے ہیں جو غیب جاننے کا دعویٰ کرتا ہے، حالانکہ غیب کا علم اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ نافع بعض یعنی کہ کہتے ہیں کہ ازواج مطہرہ سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص کسی عراف کے پاس جا کر اس سے کسی چیز کے متعلق سوال کرے، اس کی 40 روز کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اب جہاں تک نمازوں کے قبول نہ ہونے کا تعلق ہے تو اہل سنت کا یہ مذہب یہ ہے کہ نیکیاں صرف کفر سے باطل ہوتی ہیں، اور یہاں نمازیں قبول نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نمازوں سے راضی نہیں ہوتا اور ان کا اجر زیادہ نہیں کرتا، ورنہ اس سے فرضیت ساقط ہو جاتی اور اس کے ذمہ نمازیں نہیں رہتی۔ باقی یہ ہے کہ اس حدیث میں یہ ہے کہ اس کی 40 روز کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ تو اس طرح اور بھی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جس نے شراب پی اس کی 40 روز کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مونچھیں کم کرنے، ناخن تراشنے، بغل کے بال نوچنے، زیر ناف بال صاف کرنے میں ہمارے لیے 40 روز کی حد مقرر کی گئی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم، سنن ابو داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ تم میں سے ہر شخص نطفے کی صورت میں 40 دن اپنی ماں کے پیٹ میں جمع رہتا ہے، پھر وہ علقہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے، پھر 40 روز بعد وہ مدغہ یعنی گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے، پھر 40 روز بعد اس میں روح پھونک دی جاتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، ان حدیث سے معلوم ہوا کہ ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہونے میں 40 روز کی کوئی خصوصیت ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، وہ بہنیں اس حدیث مبارکہ کو سن کر غور کریں، یا وہ بھائی غور کریں جنہوں نے اپنے ناخن ہاتھوں اور پاؤں کے بہت زیادہ بڑھائے ہوئے ہوتے ہیں، بہت لمبے ناخن کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ 40 دن سے زیادہ اگر جو غیر ضروری بال ہیں اور ناخن ہیں وہ صاف نہ کیے جائیں تو پھر جو ہے یہ باتیں بڑے غور کرنے والی ہیں کہ ان کی حد جو ہے 40 روز کی مقرر کی گئی ہے، کیونکہ 40 روز میں کی جو خصوصیت بتائی گئی ہے کہ انسان کی حالت ایک حالت سے دوسری حالت میں کی طرف جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، منتقل ہوتی ہے۔ تو لہٰذا 40 دن سے اوپر کبھی بھی ناخن نہیں بڑھانے چاہیے۔ گندگی اور نجاست کا گھر ہوتے ہیں بڑے بڑے ناخن۔ بڑی شرم آتی ہے ایسی عورتوں کو دیکھ کر جو اپنے ناخن پاؤں کے ہاتھوں کے بڑھائے ہوئے ہوتی ہیں اور یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہی ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک انصاری نوجوان نے مجھے بتایا کہ ایک رات ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک ستارہ پھینکا گیا جس سے روشنی ہو گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، جب اس کی طرف کا ستارہ پھینکا جائے تم اس کو زمانہ جاہلیت میں کیا کہتے تھے؟ آپ کے صحابہ نے کہا، اس کی حقیقت کو اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ ہم یہ کہتے تھے کہ آج رات کوئی بڑا آدمی پیدا ہوگا یا آج رات کوئی بڑا آدمی مر گیا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، ان ستاروں کو کسی کی موت کی وجہ سے پھینکا جاتا ہے نہ کسی کی حیات کی وجہ سے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کو کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو حاملین عرش سبحان اللہ کہتے ہیں، پھر ان کے قریب کے آسمان والے سبحان اللہ کہتے ہیں، حتیٰ کہ آسمان دنیا تک ان کے سبحان اللہ کہنے کی آواز پہنچتی ہے۔ پھر حاملین عرش کے قریب والے فرشتے حاملین عرش سے پوچھتے ہیں، تمہارے رب نے کیا فیصلہ کیا؟ تو وہ ان کو اس کی خبر دیتے ہیں۔ پھر بعض آسمان والے دوسرے بعض کو اس کی خبر دیتے ہیں، حتیٰ کہ آسمان دنیا تک اس کی خبر پہنچ جاتی ہے۔ پھر جنات یہ خبر کان لگا کر سنتے ہیں اور اپنے دوستوں تک پہنچا دیتے ہیں۔
پھر جو یہ خبر بعین ہی وہی ہو وہ برحق ہے، لیکن جنات اس میں سے کچھ الٹ پلٹ کر دیتے ہیں اور اپنی طرف سے کچھ ملا دیتے ہیں۔ قاضی ایاز بن موسیٰ مالکی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ حاملین عرش اللہ تعالیٰ کے سب فرشتے مقرب فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم غیب کو اور مستقبل میں ہونے والے امور کو سب سے پہلے ان پر منکشف فرماتا ہے، پھر ان کے واسطے سے باقی آسمانوں کے فرشتوں کو درجہ بدرجہ مطلع فرماتا ہے۔ امام راضی نے کہا ہے کہ علم نجوم توبہ یعنی کہ بکثرت فلاسفہ نے یہ کہا ہے کہ ہر فلک اپنے ماتحت افلاک میں تاثیر کرتا ہے، حتیٰ کہ آسمان دنیا تمام حیوانات میں، معدنیات میں اور نباتات میں تاثیر کرتا ہے، اور اس تاثیر میں اللہ کا کوئی دخل نہیں ہے، اور یہ قول اسلام سے خروج ہے۔ اور جس نے یہ کہا کہ ہر چیز میں فاعل اور مؤثر صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور بعض چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسی طبعی قوتیں رکھی ہیں جو تاثیر کرتی ہیں، جیسے آگ میں جلانے کی تاثیر رکھی ہے، سورج کی حرارت میں نباتات کو تیار کرنے کی تاثیر رکھی ہے، اس طرح بعض دواؤں میں بعض بیماریوں کی شفا کی تاثیر رکھی ہے، اور زہر میں ہلاکت کی تاثیر رکھی ہے۔ اسی طرح بعض ستاروں کا جب کسی برج میں اتصال یا انفصال ہوتا ہے تو اس سے بعض تاثیرات صادر ہوتی ہیں، تو ان سے کہا جائے گا کہ ستاروں کی تاثیر نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جائے گا کہ یہ چیز بعض امور مستقبلہ کے لیے علامات ہیں، جیسے گہرے اور گھنے بادلوں کا کام بارش کی علامت ہے۔ ستاروں کی تاثیر کی نفی کے متعلق بھی حدیث مبارکہ ہیں۔ حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ہمیں حدیبیہ میں صبح کی نماز پڑھائی اور آسمان پر رات کی بارش کے آثار تھے۔ جب آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ صحابہ نے کہا، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے بندوں نے صبح کے بعض مجھ پر ایمان لانے والے تھے اور بعض کفر کرنے والے تھے، جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی ہے، وہ مجھ پر ایمان لانے والے تھے، اور ستاروں کا کفر کرنے والے تھے، اور جنہوں نے کہا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، وہ میرا کفر کرنے والے تھے اور ستاروں پر ایمان لانے والے تھے۔ یعنی کہ بارش کی نسبت کرنی ستاروں کی طرف، سیاروں کی طرف، سورج اور چاند ستاروں کی طرف کرنی، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ پر ایمان، اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور جو ہر کام کی نسبت، بارش کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں تو وہ اللہ پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابو داؤد، سنن نسائی میں یہ حدیث مبارکہ ہے۔ عربی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اللہ نے کسی ستارے میں کسی کی زندگی رکھی ہے، نہ ہی کسی کی موت رکھی ہے، اور نہ ہی کسی کا رزق۔ نجومی اللہ پر جھوٹ اور بہتان باندھتے ہیں اور ستاروں کی علت قرار دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص کاہن یعنی نجومی کے پاس گیا اور اس کے قول کی تصدیق کی، یا جس شخص نے حائضہ عورت کے ساتھ مباشرت کی، یا جس شخص نے اپنی عورت کی پچھلی طرف مباشرت کی، وہ اس دین سے بری ہو گیا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ میری پیاری بہنوں، آج کی آخری آیت مبارکہ آیت نمبر 227 ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اس آیت میں فرمایا کہ مومنین صالحین کا اشعار کا استثناء یہاں پہ فرمایا گیا ہے، کیونکہ ان کے اشعار اللہ کی توحید، اس کی حمد و ثنا، اس کی اطاعت کی ترغیب، حکمت اور نصیحت، دنیا سے اعراض اور آخرت کی ترکیب پر مشتمل ہوتے ہیں، اور ان کے شعر و شاعری میں اشتعال اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کی عبادت سے مانے نہیں ہوتا۔ جو فرمایا گیا کہ فرمایا، اور انہوں نے سوا ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور انہوں نے اللہ کو بہت یاد کیا اور انہوں نے اپنے مظلوم ہونے کے بعد بدلہ لیا، اور ظلم کرنے والے عن قریب جان لیں گے کہ وہ کیسی لوٹنے کی جگہ لوٹ کر جاتے ہیں۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 227، سورہ شعراء کی آخری آیت۔ اور فرمایا انہوں نے اپنے ظلم کا بدلہ لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار نے اپنے اشعار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو اور آپ کی مذمت کی تھی، تو انہوں نے بھی اس کے بدلے میں مشرکین کی ہجو اور مذمت کی تھی، جیسے حضرت حسان بن ثابت، حضرت کعب بن مالک، حضرت عبداللہ بن رواحہ نے یعنی کہ آپ کی اس کے بارے میں کفار کے بارے میں ہجو کیے، تو اس پر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا تھا۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ حضرت حسان رضی اللہ عنہ کی مسجد میں ممبر رکھتے تھے، وہ اس ممبر پر کھڑے ہو کر رسول اللہ کے فضائل بیان کرتے تھے۔ یہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت کرتے تھے
اور रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि जब तक हसान फ़ज़ाइल बयान करते हैं या आपकी मुवाफ़क़त करते हैं तो अल्लाह ताला रूहुल कुदुस से हसान की ताईद फरमाता रहता है। सुनन तिरमिज़ी, सुनन अबू दाऊद, शमाइल तिरमिज़ी, मुस्नद अबू याला, अल मुस्तदरक, शरह सुन्ना, मसरद अहमद में यह हदीस मुबारका नकल की गई है। इसी तरीके से हज़रत बर्रा बिन आज़ब रदी अल्लाह ताला बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग करीज़ा के दिन हज़रत हसान बिन साबित रदी अल्लाह ने फरमाया, मुशरिकीन के हिजो करो क्योंकि जिब्रील तुम्हारे साथ हैं। यानी कि हज़रत हसान बिन साबित नात गो शायर थे, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात शरीफ लिखते थे और यानी कि कुफार आपकी दिफा में कुफार को शायरी की सूरत में जवाब देते थे, जिसको हम नात कहते हैं। हज़रत काब बिन मालिक अंसारी रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला ने शेर के मुतल्लिक वो आयतें नाजिल की हैं जो नाजिल की हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मोमिन अपनी तलवार और ज़बान के साथ जिहाद करता है, और उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, उनके खिलाफ शेर पढ़कर तुम उनको तीरों की तरह ज़ख्मी करते हो। इस हदीस मुबारका में मुसन्निफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़, मसनद अहमद, सही इब्ने हब्बान, मौजमुल कबीर, सुनन कुबरा लिल बहकी में ये हदीस मुबारका मौजूद है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुशरिकीन के खिलाफ अपने मालों, अपनी जानों और अपनी ज़बानों से जिहाद करो। हज़रत अनस फरमाते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रुल क़ज़ा के लिए मक्का में दाखिल हुए तो हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे आगे अशआर पढ़ते हुए जा रहे थे, जिनका तर्जुमा यह है, कुफार के बेटों को आपके रास्ते से हटा दो। कुरान मजीद के हुक्म के मुताबिक आज हम कुफार पर इस तरह वार करेंगे कि उनके सर तन से अलग हो जाएंगे और उनका दोस्त अपने दोस्त को भूल जाएगा। हज़रत उमर ने कहा कि ए इब्ने रवाहा, तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने और अल्लाह के हरम में शेर पढ़ रहे हो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, इसको छोड़ो, ये शेर उनके दिलों में तीर से ज्यादा असर करते हैं। सुनन तिरमिज़ी, शमाइल तिरमिज़ी, सही इब्ने हब्बान, मसनद अबू याला, शरह सुन्ना, सुनन किबरा लिल बहकी, हुलियतुल औलिया में यह हदीस मुबारका रकम की गई है। हमें यह गौर करना चाहिए कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाखानी नातखानी पर जो लोग एतराज़ करते हैं, वो अपने दिल का निफाक चेक करें। आका करीम फरमा रहे हैं कि ए उमर, ए इब्ने रवाहा, यानी कि ए उमर, ये जो इब्ने रवाहा हैं, ये जो शेर पढ़ रहे हैं मेरी शान में, मेरी नात पढ़ रहे हैं, फरमाया कि इनको छोड़ दो। ये जो शेर हैं, जो पढ़ रहे हैं, ये शेर इनके दिलों में तीर से ज्यादा असर करते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, कुरैश की हिजो करो क्योंकि इन पर अपनी हिजो तीरों की बौछार से ज्यादा शाख गुजरती है। फिर आपने हज़रत इब्ने रवाहा की तरफ पैगाम भेजा कि कुफार कुरैश की हिजो करो। उन्होंने कुफार कुरैश की हिजो की, वो आपको पसंद नहीं आई। फिर आपने हज़रत काब बिन मालिक की तरफ पैगाम भेजा। फिर हसान बिन साबित की तरफ पैगाम भेजा। जब हज़रत हसान आपके पास आए तो उन्होंने कहा, अब वक़्त आ गया है कि आपने इस शेर की तरफ पैगाम भेजा है जो अपनी दुम से मारता है, फिर अपनी ज़बान निकाल कर इसको हिलाने लगे। फिर कहा, उस ज़ात की कसम जिसने आपको हक देकर भेजा है, मैं उनको अपनी ज़बान से इस तरह चीर फाड़ कर रख दूंगा जिस तरह चमड़े को फाड़ते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जल्दी ना करो क्योंकि अबू बकर कुरैश के नस्ब को सबसे ज़्यादा जानने वाले हैं और उनमें मेरा नस्ब भी है, ताकि अबू बकर मेरा नस्ब उनसे अलग कर दें। हज़रत हसान हज़रत अबू बकर के पास गए, फिर लौट आए और कहा, या रसूलल्लाह, आपका नस्ब अलग कर दिया गया है। उस ज़ात की कसम जिसने आपको हक देकर भेजा है, मैं आपको उनसे इस तरह निकाल लूँगा जिस तरह गूंदे हुए आटे से बाल निकाल लिया जाता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि जब तक तुम अल्लाह और रसूल की तरफ से जवाब देते रहते हो, रूहुल कुदुस तुम्हारी तायद करता रहता है। नीज़ हज़रत आयशा ने फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना है कि हसान ने कुफार कुरैश की हुजूम करके मुसलमानों को शिफा दी, यानी उनका दिल ठंडा कर दिया और कुफार के दिलों को बीमार कर दिया। हज़रत हसान के वो अशार ये हैं जिसका मैं तर्जुमा पेश करूंगी। तूने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजो की तो मैंने हजूर की तरफ से जवाब दिया और इसकी असल जजा अल्लाह ही के पास है। तूने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजो की जो नेक हैं और अदियान बातिला से एराज करने वाले हैं, वो अल्लाह के रसूल हैं, उनकी खसलत वफा करना है। बिलाशुबा मेरे माँ बाप, मेरी इज्जत
تم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سے بچانے کے لیے قربان ہے، میں خود پر گریہ کروں یعنی میں مر جاؤں اگر تم گھوڑوں کو مقام قدا کی طرف گرد اڑاتے ہوئے نہ دیکھو۔ وہ گھوڑے جو تمہاری طرف دوڑتے ہیں ان کے کندھوں پر پیاسے نیزے ہیں، ہمارے گھوڑے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور ان کی تھوتھنیوں کو عورتیں دوپٹوں سے صاف کریں گی۔ اگر تم ہم سے روگردانی کرو تو ہم عمرہ کر لیں گے، پردہ اٹھ جائے گا اور فتح حاصل ہو جائے گی، ورنہ اس دن کا انتظار کرو جس دن اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا عزت دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ایک بندے کو رسول بنایا ہے جو حق کہتا ہے اور اس میں کوئی پوشیدگی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ایک لشکر بنایا ہے جو انصار ہیں اور ان کا مقصد صرف دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، وہ لشکر ہر روز مذمت، جنگ یا ہجو کرنے کے لیے تیار ہے، پس تم میں سے جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کرے، تعریف کرے یا آپ کی مدد کرے، سب برابر ہیں۔ ہم میں اللہ اور اللہ کے رسول جبریل موجود ہیں، وہ روح القدس ہیں جن کا کوئی کفف نہیں۔ وجبریل رسول اللہ فینا وروح القدس لیس لہ کفا۔ یہ جو شاعری آپ نے کی، جو نعت آپ نے لکھی ایسے حسان بن ثابت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور جواب دیا کفار کو، تو یہ جو میں نے بیان کیے ہیں، ترجمہ پیش کیا ہے، یہ صحیح مسلم، دلائل النبوہ، معالم التنزیل، الجامع للحکام اور میں رقم کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا سب سے سچی بات جو کسی شاعر نے کہی ہے وہ لبید کی بات ہے، فرمایا سنو اللہ کے سوا ہر چیز فانی ہے۔ حضرت عمرو بن شرید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں ایک دن ایک سواری پر رسول اللہ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، آپ نے فرمایا کیا تمہیں امیہ بن سلط کا کوئی شعر یاد ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا سناؤ۔ میں نے ایک شعر سنایا، آپ نے فرمایا اور سناؤ، حتیٰ کہ میں نے آپ کو ایک اور شعر سنایا، آپ نے فرمایا ہر شعر کے بعد فرماتے اور سناؤ اور سناؤ۔ یہ ہے صحیح مسلم میں، شمائل ترمذی میں، صحیح ابن حبان میں، مسند حمیدی میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں، مسند احمد میں، موجب الکبیر میں، سنن کبرى البہقی میں، شرح سنہ میں، سنن ابن ماجہ میں یہ جو ہے نا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اسی کی سے عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تک تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مدافعت کرتے رہتے ہو، جبریل تمہاری تائید کرتے رہتے ہیں، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حسان نے ان کی ہجو کی تو خود بھی شفا پائی اور مسلمانوں کو بھی شفا دی۔ یہ صحیح مسلم اور مشکات شریف میں حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق کے دن مٹی پلٹ رہے تھے، آپ کا شکم مبارک غبار آلود ہو رہا تھا اور آپ فرما رہے تھے واللہ لولا اللہ مہتدینا ولا تصدقتنا ولا صلینا۔ اللہ کی قسم اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ ہم صدقہ دیتے، نہ نماز پڑھتے۔ فانزلنا سکینۃ علینا وثبت الاقدام القینا۔ سو ہم پر سکون نازل فرما اور اگر ہمارا دشمنوں سے مقابلہ ہو تو ہم کو ثابت قدم رکھ۔ بے شک پہلے لوگوں نے ہماری خلاف بغاوت کی، جب وہ فتنہ ڈالنے کے لیے ارادہ کریں گے تو ہم انکار کریں گے۔ آپ بار بار ابینا ابینا فرماتے اور آواز بلند فرماتے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث مبارکہ، یہ شاعری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اشعار لکھے اور پڑھے ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ مہاجرین اور انصار خندق کھودتے وقت مٹی ڈال رہے تھے اور کہہ رہے تھے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد کے ہاتھ پر جب تک زندہ ہیں جہاد کی بیعت کی ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابی بن عقاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ بعض اشعار حکمت آمیز ہوتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ جو میں نے تمام شعر و شاعری کے بارے میں احادیث کی روشنی میں سارا بیان کیا ہے، تو اس کا جو ہے یہ ہوتا ہے کہ نور ایمان، اعمال صالح کی قوت، اللہ تعالیٰ کے بکثرت ذکر اور فرشتوں کی تائید سے غور و فکر کے بعد نیک اور حکیمانہ اشعار کہے جاتے ہیں اور ان کے موضوع الفاظ کے قالب میں ڈھالا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کے الہام سے حقائق اور رقائق کو اشعار کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے، اور مواعظ حسنہ دنیا کی مذمت، آخرت کی رغبت، عبادت کے ذوق اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی حمد و نعت، صحابہ اور اہل بیت کی منقبت اور اسلام کی تعلیم پر مشتمل اشعار کہے جاتے ہیں۔ یہ تمام جو اشعار ہیں
اس یہ معنی جو ہیں یہ اس کے الفاظ کے تابع ہوتے ہیں، اور ان میں یہ قصد کیا جاتا ہے کہ شعر کی آخری الفاظ ایک وزن اور ایک قافیے پر ہوں، اس لیے انبیاء علیہ السلام کے لائق اور مناسب شعر کہنا نہیں ہے، کیونکہ ان کا مقصود الفاظ نہیں معانی ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعار نہیں فرمائے، البتہ آپ نے دوسروں کے اشعار پڑھے اور سنے ہیں، اور آپ سے اشعار کی صورت میں جو کلام صادر ہوا ہے، جیسا کہ ابھی میں نے کچھ حوالوں کے ساتھ احادیث نقل کی ہیں، مثلا فرمایا انا نبی لا کذب، انا ابی ابن ابو مطلب وغیرہ، تو ہر چند کے یہ کلام موضوع ہیں، لیکن یہ اصطلاح میں شعر نہیں ہے، کیونکہ اس میں کلام کا ایک وزن پر ہونا اتفاقاً قصداً نہیں ہے۔ قرآن مجید کے متعدد آیات موضوع ہوتی ہیں، جیسا کہ فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، لیکن ان کا ایک وزن پر ہونا اتفاقاً ہے، قصداً نہیں ہے، اس لیے یہ آیات اصطلاح میں شعر نہیں ہیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔ آج کی نشست میں سورہ شعراء ہماری مکمل ہوئی۔ اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک اس سورہ مبارکہ کو جیسے ہم نے اللہ پاک نے مکمل ہم سے کروایا ہے، اسی طریقے سے آگے سے سورہ نمل شروع ہوگی اس کو بھی، اور دیگر تمام صورتیں قرآن پاک کی سورہ والناس تک اللہ پاک ہمیں اس قرآن پاک کو مکمل سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے، سننے والوں کے لیے ذریعہ نجات، ذریعہ مغفرت بنائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔